सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफाअत पहुँच कर रहेगी। अब ज़रा आप गौर करें कि 10 बार सुबह और 10 बार शाम दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है, लेकिन आज फजूल बातों के लिए वक्त है और हमारे पास वक्त नहीं, तो अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करने के लिए वक्त नहीं। तो बराए करम नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। और शायर कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम जो बात करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका के बारे में, कि हर मामले में सरकार दो आलम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए अमली नमूना है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इसी नबी पाक की सीरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीब अखलाक पर हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्नो खूबी को मुकम्मल करने के लिए ही भेजा गया। व्हाट वाज द रीजन? नबी पाक क्यों दुनिया में तशरीफ लाए, बेअसत क्यों हुई, उसका जो मेन रीजन फरमाया कि मुझे भेजा ही अखलाक की तकमील के लिए है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छी ज़िंदगी गुजारना ये इस्लाम को किस कदर मतलूब है। और नबी पाक की सुबहान अल्लाह जो सीरत है, उसके अंदर जो अखलाक करीमा का शानदार नरमी का, माफ़ी का, दरगुजर का जो उनसर है, तो वो शायर कहते हैं ना, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। मेरे आका वो हैं जो खताकार से दरगुजर फरमाते, मेरे आका वो हैं जो यतीमों के मलजा हैं, अपने पराये के गम को महसूस करने वाले हैं। आज सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मुझे और आपको ये सीखना है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे बेहतरीन मुसलमान बनना है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन साना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये एक यहूदी आलिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई कारोबार किया था और खजूरें देने की अब जो मुद्दत थी उसमें 2 या 3 दिन बाकी थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी। तो ज़ैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते हैं ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब जरा गौर करें, सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये मिस एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब वहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। गज़बनाक नजरों से ज़ैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता, मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता। क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को ये बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर, जाओ ज़ैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसे ही बदतमीज है।
تو نبی پاک نے فرمایا اے عمر جو تم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا, اسے جس انداز سے تم نے بات کی تھی اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا, ایسا کرو تھوڑی کھجوریں اس لیے زیادہ دو کہ اس کے دل میں مزید نرمی آ جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت عمر خود جاتے ہیں, جا کر کھجوریں دیتے ہیں. زید بن ثانہ کہتا ہے اے عمر جتنی نکلتی ہیں اس سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے میں نے تمہیں بڑی عجیب نظروں سے, غصے والی نظروں سے دیکھا تھا, میں اس لیے تمہیں کھجوریں زیادہ دے رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ذرا غور کیجئے, اب جب یہ دیکھا نا حضرت زید بن ثانہ نے یہ دیکھا تو کہتے ہیں اے عمر بات یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کون ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں زید بن ثانہ ہوں. حضرت عمر پہچان گئے کیونکہ وہ یہودیوں کا مشہور عالم تھے اس زمانے میں. کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کے عالم ہو؟ کہا جی. تو کہا پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہا مجھے بالکل علم ہے, میں نے آسمانی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے ان کی ذات میں نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی. 2 نشانیوں کا مجھے امتحان لینا تھا, 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جس کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں ہے. اے عمر وہ 2 نشانیاں یہ لکھی ہیں کہ ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب رہے گی, جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, پیارے آقا کا قوت برداشت بھی ہے اور جتنا جہالت کی گئی اتنا صبر بھی بڑھتا گیا. سبحان اللہ. اب حضرت زید بن ثانہ کیا کہتے ہیں اے عمر گواہ ہو جاؤ, میں نے پہچان لیا ہے, میں نے دونوں چیزیں چیک کر لی ہیں, یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اور اے عمر یہ بھی سن لو کہ اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے, میں آدھا مال راہ اسلام میں وقف کرتا ہوں, راہ اسلام میں دیتا ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیکھنے کو کیا ملا؟ اچھا اخلاق ہو, معافی ہو, درگزر ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور برا اخلاق ہو تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. تو آج کے سیرت کے اس اجتماع میں جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو مسلمان کے اچھے اخلاق مطلوب ہیں, اور جس نبی علیہ السلام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اخلاق کس قدر عرفہ و اعلیٰ. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے. آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا, اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں. پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے. The birth place of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے. Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے. ولادت وہاں ہوتی ہے, نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے, مکہ میں صفا مروہ بھی ہے, کعبہ بھی ہے, حج بھی وہی ہوتا ہے. مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی, اللہ کی طرف بلایا, تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں, جس طرح تکلیف پہنچائی, صحابہ کو مارا گیا, جو نماز پڑھتا اسے مارتے, جو اذان دیتا اسے مارتے, کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا. خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر, کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے زمین تنگ کر دی گئی. نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں, بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں. مگر ان کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے, اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں. تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے, 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں. لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے, مشکل کے دن ختم ہوئے, اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں. نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے. یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے, اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے, وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے, کوئی مرتبہ دے دے, کوئی عروج دے دے, کوئی دولت دے دے,
ہمیں عاجزی رکھنی ہے. کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا. اچھا اب فتح مکہ ہو گیا, سارے کفار سامنے کھڑے ہیں, صحابہ کے قاتل بھی کھڑے ہیں, غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دینے والے بھی کھڑے ہیں. اب سب کی حالت خراب ہے کہ آج تو ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی, آج تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, ہم نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, تو آج انہوں نے کیا ہمارا حال کرنا ہے. مگر سنو میرے آقا کون ہیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ تو رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں. ایسے موقع پر کہ جب وہ سارے دشمنان اسلام موجود تھے, نبی پاک کا وہ عظیم اعلان, پیارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آقا نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا وہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج سر اڑا دیے جائیں گے, آج قید کر لیا جائے گا, مگر یہ کیسا اعلان تھا, اللہ اکبر. اچھا فتح مکہ میں ہم نے یہاں تک تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا, بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ آفٹر دس فورگیونیس, اس معافی کے بعد ہوا کیا. اللہ اکبر. مسلمان مکے سے 10,000 آئے تھے, 10,000 صحابہ تھے 8 ہجری میں, مگر جب یہ اعلان ہوا تو ان سرداروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہم اتنے بڑے ظلم کرنے والے, ہم اتنی زیادتی کرنے والے, ہماری وجہ سے ان کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا, یہ مکے سے مدینے چلے گئے, آج موقع ملا ہے تو بدلہ نہیں لے رہے, آج موقع ملا ہے تو معاف کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زور و شور سے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی میرے آقا اگر ان سب کے سر قلم فرما دیتے تو یہ دشمنی در دشمنی چلتی رہتی, مگر ایک عظیم اعلان نے کایا پلٹ کر دی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, میں تھوڑا سا آپ سے حساب کتاب میں چاہوں گا, ذرا ایک تھوڑی سی ہسٹری کو میں ریکال کروا دیتا ہوں, یہ انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا, 40 سال کی عمر میں. ہجرت کب کی, 53 سال کی عمر میں, یعنی 13 سال تک اسلام کی دعوت دی. کتنے لوگ ایمان لائے تھے, علماء فرماتے 80 یا 100 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے. ٹھیک ہے, پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, کتنے مسلمان صحابہ تھے, 313. عدد یاد ہے نا آپ کو, یعنی 13 اور 2 سال ملا لیں تو ابھی کتنے مسلمان ہوئے, 313. چلے آپ خواتین کو ملا لیں تو آل ٹوگیدر 600-700 پوری دنیا میں مسلمان تھے. پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے, 700 مسلمان تھے اس لشکر میں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے, 1400 مسلمان ہیں. آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں کتنی سٹرگل ہو رہی ہے. اب 6 ہجری کا مطلب تو بتائیں, 6 اور پلس 13 کتنے ہو گئے, 19 سال اللہ کے نبی نے کوشش کی ہے. اور صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں اور تھوڑے سے مدینے پاک میں بھی ہوں گے, ہم آل ٹوگیدر مان لیتے 3000 مسلمان ہوئے تھے. 19 سال کی سٹرگل. 8 ہجری میں میرے آقا فتح مکہ فرماتے ہیں, 10,000 مسلمان ہیں. صحابہ 10,000 کا لشکر ہے نا, مگر آپ جانتے ہیں 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے کتنے صحابہ ہیں, 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. یہ 21 سال کی کوشش میں 10,000 تک پہنچتے ہیں. اور وہ معافی کے اعلان کے بعد, وہ عظیم حکمت عملی کے بعد یہ 10,000 سے تعداد کہاں پہنچتی ہے, 1,24,000. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ فتح مکہ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ایک ایسا اعلان تھا, یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس دن سے لے کر آج تک اسلام الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج اگر پوری دنیا کا سروے کریں تب موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو سبحان اللہ, یہ فتح مکہ کی معافی یاد دلا رہی ہے کہ خون کے پیاسوں کو معاف کیا, رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو معاف کیا, زمین تنگ کرنے والوں کو معاف کیا. مگر آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہم معاف کرتے ہیں یا ہم بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. کسی کو کہو بھائی معاف کر دو, نہیں نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں, بس موقع ملے بدلہ لینا ہے. حالانکہ ہمارے وطن پاکستان میں ایسے بھی ٹرائبز, ایسے بھی قبیلے ہیں کہ جہاں لوگ وصیت کر کے بچوں کو جاتے ہیں کہ تم نے فلاں قبیلے سے مقابلہ کرنا ہے, فلاں رشتہ دار سے بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر, اس نبی کے امتی ہیں. نعت کے اشعار ہم سب کو یاد ہوں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ذرا غور کیجئے نا, ہمیں تو کوئی ایک گالی دے ہم بتاتے ہیں ہمیں کتنی گالیاں یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, جان لینے والوں کو نبی پاک نے بخش دیا. ہم چھوٹی سی غلطی ملازم کر لے اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی غریب آدمی سے ہو تو اس کو تو بسل کے رکھ دیتے ہیں. نہ کرے ایسا. جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, جن کی سیرت کے اس اجتماع میں آئے ہیں, ان کی اخلاق کریمہ تو دیکھیں. وہ تو غریبوں پر کیسے مہربان تھے کہ کبھی کبھی غلام آتے تھے, کہتے حضور ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے اور کھجورے ہیں اور پرانی چربی ہے, مینیو بھی بتا رہے ہیں. تو میرے آقا جو رحمت للعالمین اللہ کے حبیب ہیں,
وہ اس غریب کے گھر بھی دعوت پر چلے جاتے، اس غلام کے گھر بھی دعوت پر جاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ اب ذرا مجھے بتائیے نا، پہلے سواریاں کیا تھیں؟ گاڑیاں تو نہیں تھی نا، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے۔ گھوڑے پر نبی پاک سواری فرما رہے اور پیچھے کس کو بٹھایا؟ اپنے خادم کو۔ یہ کیسی عاجزی ہے! آج کیا یہ کوئی امیجن کرتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھائے، خود ڈرائیو کرے اور خادم کو کہے بیٹھ جاؤ؟ لوگ کثرت شان سمجھتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ کھانا اپنی شان کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم وہ ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہو کر زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح جیتا ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، واقعی ان کا کھڑا ہونا بنتا تھا، آقا ان کے آقا ہیں، وہ غلام ہیں، مگر پیارے آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا جب میں باہر آیا کروں کھڑے نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مقام کتنا بڑا ہے! اس پہ تو پوری الگ بیان ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا مقام کتنا بڑا، بس ایک حدیث سے ہی سمجھ جائیے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا۔ تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جن کا صدقہ یہ کائنات ہے، وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے کھڑا نہ ہونا۔ اور اگر آج میں کہیں جاؤں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، مجھے پروٹوکول نہ ملے، مجھے عزت کی جگہ پر نہ بٹھائیں تو برا لگتا ہے۔ بندہ دعوت چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تقریب چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جناب مجھے عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر! یقیناً لوگوں کو، معززین کو عزت دینی چاہیے، مگر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ کمتر ہیں، تو بتائیں نا پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ یاد کیجئے گا، تکبر وہ برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں تکبر کا عالم یہ ہے کہ جناب پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا ہے۔ چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر دین ہم، خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے، جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو آج آئے ہیں نا، اپنا دل صاف کر کے جائیں، عاجزی کے پیکر بن جائیں۔ میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ پلیز دیکھیں نا، میلاد بھی مناتا ہوں، نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں، پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں، اور فرق بھی کچھ نہیں آتا۔ یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے؟ مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب سنوں تو کوئی ایک پھول، دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول یہیں دیکھ کر چلا جاؤں تو یہیں رہ جائے گے نا، کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں، سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجاؤں کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی، آج سے میں اس پر عمل کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب سنیں اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے، اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، وہ تین کام کر لے۔ اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لیں یہی میرے بیان کا میسج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے بھی اندازہ، کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا، کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو کمال ہے۔ ہاں اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اچھا ان کا اخلاق پتہ کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں، ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں۔ کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی،
آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق. اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی تھی. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، یقین کریں. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا. جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا. ظاہر عورت ہے، غلطی ہو جاتی ہے. کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، روز نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا. میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، پلیٹ اٹھا کے مار دی، برا بھلا کہہ دیا. حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے. غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھایا اور چلا گیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ایک معافی جو ہے نا، یہاں پر ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ملازمین ہوں گے، یار ملازمین سے ہو گئی غلطی، معاف کر دینا ہے. اب یہ اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر. جتنا معاف کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر ملے گا. کیونکہ آپ نے سنا کہ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ حساب آسانی سے ہو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اچھا دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا. نہیں، محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے نا. اور نبی پاک نے ایسا کیا. حضرت حبار بن اسود، آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں. ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا. اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے. ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں. اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا. اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئی اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی، اب وہ بھاگ گیا. اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے. مگر جب نبی پاک مقام جیرانہ میں تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا. اللہ اکبر. اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے. جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے نبی پاک کی شہزادی کے ساتھ ایسا کیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کا حمل مبارک بھی ضائع ہوا. اللہ اکبر. نبی پاک نے جیسے ہی کچھ حضرت حبار کی طرف دیکھا، حضرت حبار کھڑے ہوئے کہتے ہیں اے رسول اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں وطن وطن گھومتا رہا، میں شہر شہر گھومتا رہا. حضور میں غیر عربیوں کے ملکوں میں چلا گیا تاکہ مجھے تلاش نہ کیا جا سکے، مگر حضور مجھے بار بار آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کی معافی یاد آتی رہی. پھر اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. یا رسول اللہ، میرا جو وہ عمل تھا، میری وہ جو جہالت تھی، میری وہ زیادتی تھی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر. کہتے حضور میں اپنے ہر برے کام کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری صاحبزادی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو اور وہ شخص آگے آ کر معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی رحمت للعالمین تو دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. 100 بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جب کہ یہ عادا سے ہیں اپنے،
आदा से गुलामों को कुछ उम्मीद सिवा है, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज़ अपनी ज़ात में नरमी लाइए। आज बहुत बड़ा मसला ही ये है कि सख्ती बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, रिवेंज बढ़ गया है, कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, गाली का जवाब गाली से देना है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जनाब शरीफ के साथ शरीफ और बंदा बदमाश के साथ बदमाश कैसे बनता है। ये कौन सा बटन लगा है कि शरीफ आदमी जब मौका मिले बदमाश बन जाता है। होना तो ये चाहिए कि शरीफ के साथ भी बंदा शरीफ हो, बदमाश के सामने भी शरीफ हो। जभी तो बदमाश ने तौबा करनी है, जभी तो उसके दिल ने बदलना है। नबी पाक ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मेरे आका ने दुआएं देकर, मौका जानकर, माफ करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। तो आज मेरे बयान का यही मौजू है कि जब इस्लाम को इतना अच्छा मतलूब है कि जनाब अच्छे अखलाक हों, और आप जानते हैं कि अगर अच्छे अखलाक होना वो किस तरह काम देते हैं। 2-3 हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्ने अखलाक से वजनी कोई अमल नहीं होगा, और फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा और कयामत के दिन मुझसे करीब तर वो होगा। अभी मैं आगे नहीं बयान करता। सच बताएं ये कितना बड़ा इनाम है कि इफ आई बिकम अ फेवरेट ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, एक उम्मती के लिए इससे बढ़कर कुछ है कि आका फरमा रहे तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा, और फिर दूसरा इनाम कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा। अब वो आगे जो भी फरमाया हमें मान लेना चाहिए कि बस अब तो मैंने काम करना ही करना है, और वो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो बस आज हम ये नियत करके जाएं कि अगर किसी से कोई बात खत्म की हुई है, रिश्तेदारों में कोई मामला है, फैमिली में कोई मामला है, दोस्तों में कोई मामला है, अगर दूरियां हैं तो माफी मांगकर, मोहब्बत से पेश आकर उसको दूर कर लीजिए। अब अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम ना रखिए। देखिए ना हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि जब हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तो हम भी तो लोगों को माफ़ करें। अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, और बंदों में किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये आज हम बात समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लाएं।